सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुरूद की बरक़ात और अहले बैत से ताल्लुक़ का जो इदराक हमें अता फ़रमाया है, वो मैं आप अलैहिस्सलाम के अल्फाज में बयान करता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने एक जगह फ़रमाया कि एक मर्तबा इल्हाम हुआ, जिसके माने ये थे कि मुल्ला आला के लोग खसूमत में है, यानी इरादा इलाही एयाए दीन के लिए जोश में है। अल्लाह ताला दीन को दोबारा ज़िंदगी देना चाहता है, इसके लिए अल्लाह ताला जोश में है। लेकिन हनूज मुल्ला आला पर शख्स मुही के तय्युन ज़ाहिर नहीं हुई, इसलिए वो इख्तलाफ में है। लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि किसके ज़रिए से ये ज़िंदगी दोबारा पैदा की जानी है। तो इसी असना में ख्वाब में देखा कि लोग एक मुही को तलाश करते फिरते हैं, और एक शख्स इस आजिज़ के सामने आया और इशारे से उसने कहा, हाज़ा रजुलुन युहिब्बु रसूलल्लाह, यानी ये वो आदमी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है। और इस कौल से ये मतलब था कि शर्त आज़म इस ओहदे की मोहब्बत रसूल है, यानी इस ओहदे के लिए जो जिंदा करने वाला है, सबसे बड़ी शर्त मोहब्बत की है। यानी इस ओहदे के लिए जो जिंदा करने वाला है, सबसे बड़ी शर्त मोहब्बत की है। जिसने मुहय्यी बनना है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में सबसे ज्यादा होना चाहिए। सो वो उस शख्स में मुतहक्किक है, वो उस शख्स में पाई जाती है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके फरिश्तों ने कहा, फरमाते हैं कि और ऐसा ही इल्हाम मुतज़क्किरा बाला में जो आले रसूल पर दुरूद भेजने का हुक्म है। ये जिस इल्हाम का जिक्र किया गया है, वो ये है जो पहले हुआ था। यहाँ नहीं पढ़ा गया कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सय्यदे वुल्दे आदम व ख़ातमिन नबीयीन। फरमाया कि और ऐसा ही इल्हाम मुतज़क्किरा बाला में जो आले रसूल पर दुरूद भेजने का हुक्म है। सो उसमें भी यही सर है कि इफ़ाज़ा अनवारे इलाही में मोहब्बत अहले बैत को भी निहायत अजीम दख्ल है, और जो शख्स हज़रत अहदियत के मुकर्रबीन में दाखिल होता है, वो इन्हीं तय्यबीन ताहिरीन की विरासत पाता है और तमाम उलूम व मारिफ में उनका वारिस ठहरता है। इस जगह एक निहायत रोशन कश्फ याद आया, और वो ये है कि एक मर्तबा नमाज मगरिब के बाद ऐन बेदारी में एक थोड़ी सी गीबत हिस्स से जो खफीफ से निशा से मुशाबा थी, एक अजीब आलम ज़ाहिर हुआ कि पहले यकदफ़ा चंद आदमियों के जल्द जल्द आने की आवाज़ आई, जैसी बसरत चलने की हालत में पाँव की जूती और मोज़े की आवाज़ आती है। ये कश्फी हालत तारी हुई और चंद लोगों के चलने की वो आवाज़ आई जो जूती पहनने से आती है। फिर उसी वक्त 5 आदमी निहायत वजीहा और मकबूल और खूबसूरत सामने आ गए, यानी जनाब पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली व हसनैन और फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। और एक ने इनमें से और ऐसा याद पड़ता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने निहायत मोहब्बत और शफ़क़त से मादरे मेहरबान की तरह इस आजिज़ का सर अपनी रान पर रख लिया। फिर बाद उसके एक किताब मुझको दी गई, जिसकी निस्बत ये बतलाया गया कि ये तफसीर कुरान है, जिसको अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तालीफ़ किया है, और अब अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो तफसीर तुझको देता है। फ़ल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिका। अब ये हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तशफ़ था। इसे भी बाज़ गैर तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए ये एतराज़ करते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाऊज़ु बिल्लाह हज़रत फ़ातिमा की हतक की है। तो ये असल में उन एतराज़ करने वालों की बदफ़ितरत है जो कहते हैं कि नाऊज़ु बिल्लाह ये फ़िक्रा कह के हतक की गई है। फितना पैदा करने वाले जो मौलवी है, ये आम लोगों को पूरा फ़िक्रा नहीं बताते, और अवाम जहालत की वजह से या उन लोगों ने पढ़ा पढ़ा के इतना अंधा कर दिया है कि वो सुनना और देखना ही नहीं चाहते कि असल चीज़ क्या है। ये सिर्फ इतना फ़िक्रा बताते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने ये लिख दिया कि हज़रत फ़ातिमा ने मेरा सर अपनी रान पर रख लिया। क्योंकि गंद खुद उनके जहनों में भरा हुआ है, इसलिए इस गंद से ये बाहर निकल ही नहीं सकते। हालांकि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया है कि निहायत मोहब्बत और शफ़क़त से मादरे मेहरबान की तरह आजिज़ का सर अपनी रान पर रख लिया। अब मादरे मेहरबान का क्या मतलब है? मेहरबान माँ। इस मेहरबान माँ के लफ्ज़ के साथ कोई गंदा ख्याल उभर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ अगर उभर सकता है तो उन गंदे और बदफितरत मौलवियों के ज़हनों में। ये ज़िम्नन ज़िक्र आ गया, इसलिए मैंने वजाहत कर दी। तो ये सारे कश्फ और इल्हाम हैं। एक तो इसमें हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मसीह व महदी होने के मकाम के बारे में पता चलता है कि ये उसी दुरूद की वजह से था जो आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपना इश्क की वजह से आप पर भेजते थे। दूसरा, आप फरमाते हैं कि ये जो इल्हाम है, सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद,
اس میں ایک راز یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے انوار سے فیض حاصل کرنا ہے تو اہل بیت سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بننے کے لیے ان پاک اور مطہر لوگوں کی وراثت پانا بھی ضروری ہے۔ بس یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بننے والا ان پاک اور مطہر وجودوں کے نقش قدم پہ چلے، تو اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے کسی کو ہے، ان محبت کرنے والوں کو اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ بس یہ حقیقی محبت ہے کہ اپنے محبوب کے پیاروں سے بھی محبت ہو، اور اگر اس نقطے کو مسلمان سمجھ لیں تو کبھی ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کی دیواریں کھڑی نہ ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرنے والے جو علماء یا نام نہاد مولوی ہیں، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اور اپنی اناؤں کی خاطر یہ دیواریں کھڑی کرتے ہیں، لیکن ان دیواروں کو کھڑا کرنے میں نام ان بزرگوں کا استعمال کرتے ہیں جو اپنی ساری زندگی رحماء بینہم کی بہترین مثال بنے رہے۔ پس یہ عوام الناس کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے کی بجائے اپنی عقل کا استعمال کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ان لوگوں کی محبت بھی مانگی ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت میں بڑھانے کا ذریعہ بنے، جیسا کہ ایک دعا میں آپ نے یہ سکھایا کہ اللہم ارزقنی حبک و حب من ینفعنی حبہ عندک، کہ اے اللہ عطا کر مجھے اپنی محبت اور اس شخص کی محبت کہ میرے کام آئے اس کی محبت تیرے حضور، اور سب سے زیادہ کام آنے والی محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ نفع دینے والی محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، اور یقیناً ان لوگوں سے بھی محبت اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جہاں ہمارا کام یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی پیروی کریں، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ان سے ہم بھی محبت کریں۔ اور بے شمار روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی جسمانی اور روحانی آل سے محبت کی، یعنی جسمانی آل سے جن کا روحانی تعلق بھی تھا اور ہے ان سے محبت کی، وہاں صرف جو روحانی اولاد تھی، آپ کے ماننے والے تھے، صحابہ تھے، ان سے بھی محبت کی۔ اس کا اظہار اس سے ہوتا ہے کہ امت کے جو لوگ درود بھیجیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے گا، اور اس پر آپ بے انتہا خوش ہیں۔ وہی نہیں جو اس وقت کے صحابہ تھے، بلکہ تا قیامت آنے والے تمام وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے رحمت کا سلوک فرمانا ہے۔ تو اس بات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خوشی پہنچ رہی ہے، اور خوشی تبھی پہنچتی ہے جب حقیقی محبت ہو۔ اگر اس اصل کو مسلمان سمجھ جائے تو کبھی کسی قسم کا فساد نہ ہو، کبھی ایک دوسرے کی مسجدوں پہ خودکش حملے نہ ہو، کبھی علماء پر ایک جگہ سے دوسری جگہ، خاص طور پر محرم کے مہینہ میں جانے پر پابندیاں عائد نہ ہوں۔ بہرحال ہمارا کام یہ ہے کہ ان کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ مسلمان بھی سوچیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب آپس میں رحم اور ملاطفت کے نظارے نظر آتے تھے، اور آج مختلف گروپوں سے، مختلف گروہوں سے، مختلف طبقوں سے نفرتوں کے لاوے ابلتے ہیں۔ کس کی نظر کھا گئی اس امت کو؟ کہاں نافرمانی ہو گئی جس کی یہ سزا مل رہی ہے؟ سوچیں اور سوچیں تاکہ اسلام کا اصل حسن دنیا کو دکھا سکے، اپنی کمزوریوں پر نظر کرے۔ بس پھر میں کہوں گا کہ آج کل ہم احمدیوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں درود شریف بھی بہت پڑھیں۔ امت مسلمہ کو آپس کے لڑائی جھگڑوں، فتنوں اور فسادوں سے محفوظ رہنے کے لیے دعائیں بھی بہت کریں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب اور تمام ان لوگوں سے جن سے ہمارے محبوب آقا نے محبت کی، ایسی محبت کا اظہار کریں جو بے مثال ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جسمانی اولاد جس نے آپ سے روحانی رشتہ بھی قائم رکھا، ہماری محبت کی یقیناً حقدار ہے، اور بہت زیادہ حقدار ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ طاہر مطہر تھا، اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے، اور اس امام کی تقویٰ اور محبت الہی اور صبر استقامت
اور زہود اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے۔ بس یہ محبت ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہر احمدی کو کرنی چاہیے، جس کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہ کا مقام بھی ہمارے دل میں قائم ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام بھی ہمارے دلوں میں قائم ہے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف محبت ہوئی اور دوسری طرف سے کم ہو گئی۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں سے ہمیں محبت کرنی ہے۔ بس ہمارے لیے تو حضرت واحشی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پیارے ہی بہت پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی ہر قسم کے تفرقے کو ختم کرنے والے۔ آج ہمیں ایک ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے۔ اب اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے، اس میں بھی صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے مظلوم فلسطینی نقصان اٹھا رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو خود ہی نقصان پہنچوا رہے ہیں، اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ رہنمائی فرما دی کہ دین کے نام پر جنگیں نہ کرو۔ کوئی جنگ جو دین کے نام پہ ہوگی وہ کامیاب نہیں ہوگی، اور اس جنگ میں تو ویسے بھی توازن نہیں ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بات چیت سے مسئلہ ختم کیا جائے تاکہ معصوم جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ اسرائیل کا حملہ تو معصوموں پر ہے، ٹھیک ہے کہ ان کے کچھ ٹارگٹ بھی مر رہے ہیں، لیکن بہت سی معصوم جانیں بھی ضائع ہو رہی ہے۔ یہاں کے اخباروں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ ایک کے بدلے میں تم 150 آدمیوں کو مار دیتے ہو۔ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے سلوک کرنا ہے یا ان کا جو انجام ہونا ہے وہ کسی جنگ سے نہیں ہونا، بلکہ خدا تعالیٰ کی تقدیر نے اپنا فیصلہ خود ظاہر کرنا ہے، اور کس طرح ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور یہی قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے۔ بس فلسطینیوں کو اگر اپنا دفاع کرنا ہے اور مسلمانوں نے ان کی کوئی مدد کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے کریں، دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑتا ہے اور پکڑے گا، لیکن مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ زمانے کے امام کی آواز کو پہچانے۔ میں نے تو یہاں غیروں کے سامنے بھی جب کہنے کا موقع ملا تو یہی کہا ہے کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو جنگ کی ہولناکیوں میں ڈالتے رہو گے۔ صرف معصوموں اور مظلوموں پہ ظلم کرنے سے بچ نہیں جاؤ گے یا اپنی طاقت کا لوہا نہیں منوا لو گے۔ پس ان کو یہی ہمیشہ کہا گیا کہ اپنی نسلوں کو بھی ان تباہیوں سے بچانے کی کوشش کریں اور انصاف کے تقاضے قائم کریں۔ اللہ کرے کہ یہ بڑی طاقتیں انصاف کے تقاضے پورے کرنے والی بھی ہوں، ورنہ یہ ایک دو ملکوں کی جنگ کا سوال نہیں رہے گا۔ پھر ان جنگوں کی صورت میں جو ہونے والی ہے اور جو بظاہر نظر آ رہی ہے، بڑی خوفناک عالمگیر تباہی آئے گی۔ اللہ تعالی ہم احمدیوں کو بھی دعائیں کرنے کی توفیق دے، درود پڑھنے کی توفیق دے، تاکہ دنیا کو اس تباہی سے بچانے والے بن سکیں۔ اللہ کرے کہ دنیا بھی اس حقیقت کو پہچانے اور تباہی سے بچے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ نیا چڑھنے والا سال جماعت احمدیہ پر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، ہزاروں رحمتوں اور برکتوں کا سال بن کر چڑھے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں نئی سے نئی کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو یہ سال ہر لحاظ سے مبارک کرے۔ خطبہ جمعہ 2 جنوری 2009۔ ویڈیو میں حوالہ جات ساتھ دیے گئے ہیں۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ بھی بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔